अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह खान। आज इतवार का दिन है और हमारे प्रोग्राम में आज 3 स्टोरियां हम शामिल करते हैं। आज भी बड़ी अहम स्टोरियां हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट की भी हैं और अवामी इश्यूज़ के हवाले से भी हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बात करेंगे, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ख़त भी लिखा है हुकूमत को, जिसमें उन्होंने हुकूमत को रोक दिया है किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ EVM मशीनों के हवाले से एग्रीमेंट करने से। इसके साथ हम एक दूसरा इशू भी आज इस प्रोग्राम में उठाएंगे। हज और उम्रा के हवाले से हुकूमत नई कानून साजी करने जा रही है और तवक्को है कि जो मंगल को काबीना का इजलास हो रहा है उसमें ये नया एक्ट उसमें पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ कैबिनेट के आखिरी इजलास में जो हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई थी कि ऐसे अफसरान जिनके हवाले से ये तय किया जा चुका है कि ये काम के काबिल नहीं है या उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, उनको निकाला जाएगा। इस हवाले से एक लिस्ट भी मुरतब हुई है। उस हवाले से जो कार्रवाई करनी थी वज़ीर आज़म ऑफिस ने करनी थी, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस 80 से ज़ायद अफसरान की वो लिस्ट लेकर गुज़श्ता कई माह से बैठा है और इसमें कैबिनेट के दौरान क्या डिस्कशन हुई इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम EVM की तरफ जाएंगे, जो इस वक्त बहुत बड़ा इशू बना हुआ है और मौजूदा हुकूमत हर कीमत पर EVM लाना चाहती है, ना सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात में बल्कि आइंदा आम इंतखाबात में। जावेद हुसैन हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस EVM पर मुख्तलिफ जो है अपडेट स्टोरियाँ लेकर आए हैं। जावेद बहुत शुक्रिया। जावेद, ये है क्या, स्टोरी क्या है असल में? और अब इलेक्शन कमीशन और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दरमियान जो चपकलेश चल रही है और हुकूमत बाजिद क्यों है कि हर चीज़ हर इंतखाबात, जिस तरह कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात भी EVM पे हों और आइंदा आम इंतखाबात भी EVM पे हों, तो अब इस वक्त असल सिचुएशन है क्या और मामला ये कहाँ रुका हुआ है? देखें, ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड इलेक्शंस होंगे और इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है और इस अवेयरनेस के साथ विल जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि विल तो है हुकूमत की करवाए जाएं कि संजीदगी के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाए जाएं। तो इसमें बुनियादी चीज़ जो मैं आपको जिक्र करना चाह रहा हूँ कि वो EVM मशीन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस वक्त एक मॉडल पेश कर रही है, उसमें बहुत सारी खामियाँ इस लिहाज से हैं कि वो टेक्निकली मल्टी कैंडिडेट्स को इलेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखती। अच्छा, मल्टी कैंडिडेट्स मतलब मैक्सिमम कितने हैं उसमें वो आप इंदराज कर सकते हैं? उसमें जो हमने जिस चीज़ को ऑब्जर्व किया उसमें जो एक पैनल है वो नेशनल असेंबली का, अगर एक पैनल वहाँ पर है मौजूद तो उस पर कैंडिडेट जो नेशनल असेंबली के हैं उसमें एक कैंडिडेट को आप वोट डाल सकते हैं। इसी तरह से सूबाई असेंबली के लिए आपको दूसरा पैनल वहाँ पर रखना पड़ेगा। और अगर बल्दियाती इंतखाबात की बात की जाए तो फिर आपको बल्दियाती इंतखाबात में अगर यूनियन कौंसिल लेवल तक का इंतखाब उस मशीन के जरिए करवाना है तो उसमें फिर आपको मल्टी कैंडिडेट्स को इलेक्ट करना होता है, काउंसलर्स को, जनरल काउंसलर्स को और दीगर जो उम्मीदवार हैं। तो वो मशीन जो है वो कैंडिडेट्स को, मल्टी कैंडिडेट्स को इलेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखती, एक कैंडिडेट को इलेक्ट करने की सलाहियत रखती है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने खैबर पख्तूनख्वा का जो बल्दियाती इंतखाब हुआ उसमें भी ये कहा कि हम मेयर का इलेक्शन इस पर करवा सकते हैं। और अभी जो 3900 मशीन्स की बात की इलेक्शन कमीशन ने मांगी हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो वो सिर्फ मेयर के इलेक्शन को इलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मल्टी कैंडिडेट्स के इलेक्शंस हैं वो इस मशीन के ज़रिए क्यों नहीं हो सकते? उसके ज़रिए एक प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है और वो प्रोग्रामिंग जो है वो एक मशीन के ज़रिए जब तक उसको उसके अंदर कॉम्पैक्ट नहीं किया जाएगा तब तक वो मशीन कारआमद नहीं होगी। अदरवाइज आपको बहुत सारे पैनल्स लगाने पड़ेंगे बहुत सारे कैंडिडेट्स को इलेक्ट करने के लिए। तो ये मशीन हर सीट के लिए अलग-अलग पैनल होगा जी, तो वो बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएगा। एक जो वोटर है वो परेशान हो जाएगा कि वोट किस किस जगह पे किस मशीन पे जाके डालना है, तो वो अंडरस्टैंड करना एक आम वोटर के लिए मुश्किल होगा। बनिस्बत इसके कि जो बाकी दुनिया में जो मॉडल्स यूज़ किए जा रहे हैं उसमें टच जो मशीन्स हैं उनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि आप उस पर किसी भी इलेक्शन को इजीली करवा सकते हैं, किसी भी एसोसिएशन के, किसी भी यूनियन के, या जो आपके बल्दियाती इंतखाबात हैं या नेशनल लेवल के इंतखाबात हैं, आप उन मशीन के ज़रिए इजीली करवा सकते हैं। तो इस वक्त जो कंसिड्रेशन हुकूमत की तरफ से भी जिस मशीन पे है वो वही मॉडल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे रही है। और दूसरी जानिब और भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जब वो इलेक्शन कमीशन टेंडर करेगा, उनको बुलाएगा तो यकीनन वो कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो उसमें वो सोल्यूशंस भी दिए जा रहे हैं जिसमें फुली ऑटोमेटेड इलेक्शन। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो खत लिखा है इलेक्शन कमीशन ने, आप टेंडर की बात कर रहे हैं ना जी। हुकूमत अपने तौर पर वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट करने जा रही है, जो इतलात आ रही हैं वो और इलेक्शन कमीशन ने उस पर रोका भी है उनको जी। वो एक जो मॉडल अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्ट्रे कर रहा है, दिखा रहा है, वो कंपनी जो है वो उसके बारे में कहा जाता है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नस्ट यूनिवर्सिटी के साथ ताउन से वो बनाई जा रही है। लेकिन
جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس مشین کے پیچھے بھی کوئی غیر ملکی کمپنی جو انوالو ہے جس نے پورا ماڈل تیار کر کے دیا ہے. تو شاید الیکشن کمیشن کو اس بات کی کوئی بھنک پہنچی ہے کہ یہ کمپنی پرائیویٹ کمپنی ہے, تو جس پر انہوں نے وضاحت کی ہے کہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, اور وہ بھی پیپرا رول کے تحت کیے جائے گا. اور اس کے لیے وہ انہوں نے پھر منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو منع کیا ہے کہ آپ اس کمپنی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں جب تک ہم اپنی جو سرٹیفکیشنز ہیں, جو ٹیکنالوجی کو بھرپور انداز میں ٹیسٹ نہ کر لیں. تو ہماری جو آبزرویشن ہے اس کے تحت جو دیگر ماڈلز ہیں جس میں ٹچ اسکرین کے بہت سارے ماڈلز ہیں, جس میں فلی آٹومیٹڈ سسٹم بھی موجود ہے, جس میں ویریفیکیشن آئیڈینٹی ویریفیکیشن سسٹم بھی ان کے ساتھ موجود ہیں, وہ اگر وہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ بھی بہت فیزیبل. الیکشن کمیشن نے وہ مشینیں جج کی ہیں, ان کا کوئی پریکٹیکلی کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے؟ جی دیکھیں, ہماری جو کچھ ذرائع سے بات ہوئی, یہ مشینز اور ان کمپنیز کی طرف سے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, وزیر اعظم کو بریف کیا جا چکا ہے. ایون کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان ٹچ اسکرین کے اوپر اعتراض کیا کہ ہمیں ٹچ اسکرین والی یہ ہائی کاسٹ والی مشینز نہیں چاہیے, تو اسے آپ دوسرا میکنزم کریں کہ ہم اس کے اوپر سمبلز یا اس ٹائپ کی کچھ ہو, پلاسٹک کی جو اس کی فرنٹ اس کی نظر آئے ایلیویشن, تو اس کو ہم کلک کریں اور ووٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ بیلٹ باکس میں جائے. وہ مشینز بھی تیار کر کے دے دی گئی. لیکن یہ جو کمپنی جس کے بارے میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بار بار یہ ماڈل بھی دکھا رہی ہے, تو حکومت اس پہ بزید ہے کہ اسی ماڈل کو استعمال کیا جائے. لیکن اس جو ماڈل میں جو بنیادی نقطہ جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں ملٹا جو آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو الیکٹ کرنے کی صلاحیت اس مشین میں نہیں ہے. تو اس کی جو کاسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, ایک تو آپ ٹچ والی کر رہے ہیں, ایک مینول کی بات کر رہے ہیں, تو اگر ہم عام انتخابات, بلدیاتی انتخابات کے ساتھ ساتھ عام انتخابات بھی EVM کے ذریعے کرائے جائیں تو مختلف کاسٹ آ رہی ہیں کہ اتنا خرچہ ہوگا یہ. تو ابھی کتنا الیکشن کمیشن نے اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے علیحدہ جو فیگر ہیں وہ ہیں کیا؟ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے کمیٹیز تشکیل دی تھی کہ وہ پوری اسیسمنٹ کر کے ان کو دیں گی الیکشن کمیشن کو. تو الیکشن کمیشن کو جو ان کمیٹیوں نے بریفنگ دی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ ان الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو پرچیز کرنے میں اور دیگر جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے جو اخراجات آئیں گے اس کا تخمینہ تقریباً 258 ارب روپیہ بتایا ہے انہوں نے. اور وہ ماڈل جو کہ ابھی ایک ماڈل پیش کیا جا رہا ہے اس لحاظ سے, اس کے علاوہ جو لاجسٹک استعمال اس کا ہوگا, رکھا کہاں جائے گا, وہ چیزیں اس کے علاوہ ہیں, اور اس کی مینٹیننس کاسٹ اس کے علاوہ ہوگی. اگر دوسری ٹچ مشینز, ٹچ اسکرین والی جو مشینز ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی کاسٹ ہائی جائے گی. لیکن اس صورت ہائی جائے گی ایک ایسٹیمیٹڈ ہے, ڈفرینٹ ٹیکنالوجی موجود ہیں, سستی بھی ہیں, مہنگی بھی ہیں. اب کس کو چوز کیا جاتا ہے اس لحاظ سے اس کا ایک تخمینہ سامنے آئے گا. لیکن اور دوسری بات یہ بھی کہ پولنگ اسکیم میں جو پولنگ بوتھس بنائے جاتے ہیں حلقوں میں, اس کی تعداد دیکھ کر یہ اندازہ ہوگا کہ کتنی یہ EVM مشینز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوں گی, اس کے مطابق پھر ایک تخمینہ جو ہے وہ دیا جائے گا. تو اس لحاظ سے جو تخمینہ ہے اس کا آنا بھی باقی ہے, لیکن ایک رف ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ 258 ارب روپے کا ایک ایسٹیمیٹ الیکشن کمیشن نے حکومت کو دیا ہے. جاوید, آپ نے اس میں جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے اس پہ کافی ورکنگ بھی کی ہے, ریسرچ بھی کی ہے, لوگوں سے بات بھی کی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو خاص کر اپوزیشن کے اور الیکشن کمیشن کے جو اعتراضات ہیں ای ووٹنگ مشینوں کے اوپر, جی وہ کس طرح ختم ہو سکتے ہیں, اور ایسا ہم ایک سیف اینڈ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسے الیکشن ہو جو سب کو قابل قبول ہو, وہ ایسی مشین فراہم ہو سکتی ہے پاکستان میں؟ اور 2023 کے عام انتخابات تک یہ ممکن ہے کہ اتنی مشینیں اور ایسی مشینیں جن پر سب کو اعتماد ہو اور ایک ایسے ذرائع سے وہ آئیں جس پر کسی کو اعتراض بھی نہ ہو, الیکشن کمیشن ہی وہ سارا نظام کرے؟ جی بالکل, اس طریقے سے جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں ول کی ضرورت ہے, اس میں پولیٹیکل ول تمام سٹیک ہولڈرز کی, اس کی بھی ضرورت ہے, نیت کی بھی ضرورت, نیت ہونا ضروری ہے اس میں کہ ہم نے الیکشنز کروانے ہیں. اگر یہ صورتحال رہی تو پھر الیکشنز کو تسلیم کرنا بھی مشکل ہوگا اور کروانا بھی مشکل ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آگاہی فراہم کی جائے تمام سٹیک ہولڈرز کو, خاص طور پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو یہ سمجھایا جائے یہ ماڈل اگر الیکشن کمیشن ایک سلیکٹ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بارے میں اویئرنیس دی جائے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہم شفافیت کو کیسے لا سکتے ہیں. یقیناً ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم شفافیت کو لا سکتے ہیں مختلف شعبہ جات میں بھی. اسی طرح سے الیکشنز کو بھی ہم شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تو یقیناً شفافیت اس میں آئے گی. لیکن شفافیت درکار ہے, یہ کویسچن پہلا ہونا چاہیے کہ اس پہ پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں شفاف الیکشنز یا نہیں. ٹیکنالوجی ہے ایسی جس سے, کیونکہ دنیا میں کچھ ملکوں نے یہ استعمال کی تھی, اس کے بعد اس سے وہ چلے گئے, دوبارہ پرانے طریقہ کار پہ چلے گئے. جی. تو اب کوئی دنیا میں ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو
اور اس کا ڈیمو دکھایا جائے تو لوگوں کو مطمئن کیا جائے. جن ممالک کی یہ بات کی جاتی ہے اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان ممالک نے یہ ماڈل چھوڑ دیے تو وہ دوسرے ماڈل پر شفٹ ہوئے ہیں, انہوں نے ٹیکنالوجی کو نہیں چھوڑا اور وہ مینول سسٹم پہ دوبارہ نہیں گئے. جس طرح سے عام طور پہ ابھی ریسنٹلی امریکہ کے جو الیکشنز ہوئے اس پہ بات کی جاتی ہے کہ وہاں کے الیکشنز کو رشیا نے ہیک کرنے کی کوشش کی, تو وہ وہاں پر ای وی ایم مشینز ہیک نہیں ہوئیں. جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رشین جو کمپنیز تھیں انہوں نے وہاں پر انفلوئنس کیا ووٹرز کو اور ان کو پری پول ریگنگ کے زمرے میں لایا گیا کہ یہ اس طرح سے ایک پورا ذہن سازی کی گئی, وہ سینس میں تھا. لیکن وہاں پر ای وی ایم مشینز جو کہ 38 ٹائپس کی مشینیں پوری امریکہ کی ریاستوں میں استعمال کی گئیں, کسی ای وی ایم کے ہیک ہونے کی یا اس کے اندر کوئی ڈپلیکیشن ہونے کی کوئی شکایت وہاں کے الیکشن کمیشن کے پاس نہیں تھی. تو اس حوالے سے اگر ای وی ایم مشینز کا استعمال یہاں پر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پہلے ڈیمو اور ان میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اگر کوشش کریں کہ اپنے پولیٹیکل پارٹیز اپنے اندر جو الیکشنز کرواتی ہیں وہ بھی ان مشینز کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کروائیں, تو ایک شفافیت کا عنصر جو ہے ان کو بھی آگاہی ملے گی کہ الیکشنز کیسے کروانے چاہیے, تو یقیناً پھر اس پہ کنسنسس بن سکتا ہے. جاوید, آخری سوال ہے کہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو ای وی ایم کا پورا ایک سسٹم چل رہا ہے, آپ کو نظر آتا ہے کہ آئندہ جو عام انتخابات 2023 میں ہونے ہیں, جو ہمارا قانون کہتا ہے, جو ہمارا آئین کہتا ہے اس کے مطابق, تو ممکن ہے کہ ای وی ایم پر وہ عام انتخابات ہو سکتے ہیں؟ اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس اور اتنے وسائل اور ٹیکنالوجی اور ایسی مشین جس پہ سب کو اعتماد ہو؟ جن ماہرین سے میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سسٹم کو جو ہے, اس نظام کو مرحلہ وار لاگو کیا جانا چاہیے. پہلے مرحلے میں الیکشنز جو ابھی کروائے جائیں اس کے اندر کاؤنٹنگ کی جائے مشینز کے ذریعے, کہ جو ووٹ کاسٹ کرنے آ رہا ہے اس کی کاؤنٹنگ کی جائے مشینز کے ذریعے اور ان کو سکھایا جائے کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے ای وی ایم کے تھرو. اگر ہم فوری طور پہ اس کو اپلائی کریں گے یقیناً اس میں بہت سارے دشواریاں مشکلات ووٹرز کو بھی آئیں گی اور اس کو چلانے والوں کو بھی آئیں گی. اس کے لیے پھر فوری طور پر جو ایک طریقہ کار ہے کہ آپ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے ان مشینز کو ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ بھجوائیں رائڈرز کے تھرو, یا وہاں پر اس کو پلیس کروا دیں کسی جگہ پہ تاکہ لوگوں کو فوری آگاہی دی جا سکے. بہت شکریہ ناظرین. یہ جاوید حسین تھے, ای وی ایم پر جو ایشوز ہیں اس پر ہمیں بریف کر رہے تھے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ خصوصی ریاض الحق ہوں گے. اور حکومت پاکستان ایک نیا حج عمرہ ایکٹ لے کر آ رہی ہے, اس کا ڈرافٹ ہمارے پاس موجود ہے, جو توقع یہ ہے کہ کیبنٹ کا جو آئندہ اجلاس ہے اس میں پیش کیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ کو نئے جو حج عمرہ ایکٹ ہے, ڈرافٹ ہے, اس کے بارے میں بتائیں گے. ویلکم بیک. وقفے سے قبل ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ حکومت پاکستان ایک نیا حج عمرہ ایکٹ لے کر آ رہی ہے. حالانکہ حج اور عمرہ تو جب سے کرونا ہوا ہے بند بھی ہیں, تقریباً عمرہ کھلا ہے لیکن حج ابھی تک وزارت حج جو ہے سعودی عرب کی, انہوں نے کسی قسم کی اناؤنسمنٹ نہیں کی. لیکن حکومت پاکستان نے ایک نیا ایکٹ تیار کیا, اس کا ڈرافٹ تیار کیا اور ہمارے پاس وہ موجود ہے. کیبنٹ کے آئندہ اجلاس میں توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ نیا ایکٹ جو ہے اس کا مسودہ کابینہ میں پیش کیا جائے گا اور اگر اس کی منظوری دے دی جاتی ہے تو اس پر پھر نافذ العمل ہوگا. ہمارے نمائندہ خصوصی ریاض الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے پاس یہ ڈرافٹ ہے. اس ڈرافٹ کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے. ریاض, کیا ڈرافٹ لے کر آ رہی ہے حکومت اور اس میں کیا نئی چیزیں ہیں؟ اور حج عمرہ کے حوالے سے جو لوگوں کی مشکلات تھیں, پاکستانی عوام آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ حج اور عمرے پر جاتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ حج اور عمرہ کم از کم اتنا محفوظ ہو, اس کے قوانین, اس کے رولز, اس کی تمام چیزیں کہ کوئی ان کے ساتھ فراڈ نہ کر سکے. حالانکہ پچھلے جب سے یہ حج عمرہ ہو رہا ہے, پاکستان بنا ہے, جب سے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو اب کیا نئی چیزیں اس ایکٹ میں آ رہی ہیں اور کیبنٹ میں یہ لے کر بھی جا رہی ہے حکومت سنجیدہ بھی ہے اس کو پاس کرنے کے لیے؟ بہت شکریہ. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ 2010-12 میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ہیج سکینڈل آیا جس میں ایک فیڈرل جو منسٹر تھے باقاعدہ مذہبی امور کے, ان کو گرفتار بھی کیا گیا. ظاہر ہے وہ بعد میں وہ چھوٹ بھی گئے. تو ایک بڑی مطلب دردناک قسم کی کہانیاں ہیں. جو لوگ آتے ہیں حج و عمرہ سے, اتنی زیادہ کمپلینٹس آتی ہے ریلیجیس افیئرز منسٹرز کے پاس, یہاں پہ منسٹری کے پاس, اور بہت زیادہ پورٹل بنا ہوا ہے جو کسی کام کا نہیں. میں بھی شکایتیں ہوتی ہیں بہت شدید قسم کی. جو یہ حج کا سیزن شروع ہوتا ہے, اب یہ جولائی میں آگے حج آ رہا ہے, تو یہ باقاعدہ طور پہ یہ عمرہ اور حج سروس ریگولیشن ایکٹ 2021 کو, یعنی اب دسمبر میں تیار کیا, تو 21 اس کا نام ہے. تو یہ باقاعدہ طور پہ اب انہوں نے جو کابینہ کی کمیٹی برائے جو لیجسلیٹو کیسز ہے, جو قانون سازی کرتی ہے, انہوں نے جس میں شیریں مزاری وغیرہ سب موجود ہوتے ہیں, انہوں نے اس کی منظوری دے دی ہے.
اور اس کے تحت اس میں باقاعدہ طور پہ بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے سمری میں کہ اس سے پہلے قوانین موجود تھے، ہر سال جو پالیسی ہے حج اور عمرہ کی وہ پاس تو ہو جاتی ہے، لیکن اس پالیسی میں جو اس سے پہلے ہم اس کو ہر سال کرتے ہیں اس میں وہ ٹوتھ لیس ہوتی ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی تعدیبی کارروائی کی کسی قسم کی کوئی وہ ریکمنڈیشن نہیں ہوتی، موجود نہیں ہوتی ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اتنی زیادہ کمپلینٹس آتی ہیں، ہزاروں سینکڑوں کمپلینٹس آتی ہیں لوگوں کی، لیکن ان ٹور آپریٹرز کے خلاف جو حج اور عمرہ کے پہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ تو یہ باقاعدہ طور پہ یہ ڈرافٹ لایا جا رہا ہے اور امید ہے کہ شاید یہ منگل کو کابینہ کی کمیٹی میں یقینی طور پہ شاید پیش کیا جائے گا، اور اس میں کافی بڑی سخت ریکمنڈیشنز ہیں، جس میں سب سے پہلے انہوں نے ایک جو 21 گریڈ سے کم کا کوئی آفیسر نہیں ہوگا، یہ کمپلینٹ ڈسپوزل کمیٹی ایک بنے گی اور اس میں 3-4 افراد ہوں گے، پھر ایک اور سب کمیٹی بھی بنے گی جو ان ساری کمپلینٹس وغیرہ کو دیکھے گی کہ کس طرح جو کمپلینٹس آ رہی ہیں ٹور آپریٹرز کے خلاف، ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے، کس قسم کی کمپلینٹس ہیں۔ تو بڑا ایک کمپریہنسو قسم کا ڈاکومنٹ ہے، گو کہ میں دیکھ رہا تھا کہ انٹرنیشنلی بھی کیا مسائل اور ایشوز ہیں، تو بہت سی چیزیں ہیں جو اس میں امپروو ہو سکتی ہیں، لیکن انیشیلی شاید میرا خیال ہے کہ 74 سال بعد یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اتنے زیادہ ہر سال مسائل آنے کے بعد ہم یہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ اب باقاعدہ طور پہ ٹور آپریٹرز کے سر کے اوپر ایک تلوار لٹکے گی کہ انہوں نے اچھی سروس ڈیلیوری دینی ہے، اور باقاعدہ طور پہ اتنے بڑے جو 40 دنوں کے لیے 3 ہفتوں کے لیے جاتے ہیں جب وہ حج اور عمرے کے لیے، تو انکنوینئنٹ ان کے لیے نہ ہو، تکلیف دہ سفر نہ ہو، پیسے بھی ٹھیک ٹھاک لیتے ہیں، بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے انہوں نے سزائیں بھی تجویز کی ہیں، انہوں نے اس کے بعد انہوں نے پینلٹی لگائی ہیں، میجر ہے مائنر ہے۔ میجر پینلٹی میں یہ شامل ہے کہ مستقل طور پر جو ہے وہ لائسنس کینسل کر دیا جائے گا اور اس کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا اور کینسل کر دیا جائے گا، وہ دوبارہ کسی طور پہ پاکستان میں حج اور عمرہ آپریٹر کے طور پہ نہیں آ سکیں گے۔ اور جو مائنر جو پینلٹی ہے اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس پہ کچھ عرصے کے لیے پابندی لگ سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہوگا، پیسے کا تعین ظاہر ابھی نہیں ہوا۔ اور جو سیکرٹری جو ریلیجیس منسٹری کے افیئرس کے جو سیکرٹری ہیں ان کو بڑے اختیارات اس میں دیے گئے ہیں اور ان کو کمپیٹنٹ اتھارٹی باقاعدہ طور پہ تجویز کیا گیا ہے اور وہ اس کمیٹی کو ہیڈ بھی کریں گے۔ تو بڑا ڈائریکٹلی اور ٹارگیٹڈ قسم کی جو ہے وہ یہ سمری ہے، اور امید ہے کہ اس سے شاید ہمارے جو زائرین ہیں جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، جو جولائی سے شاید شروع ہو جائے گا، اگر کورونا کے معاملات بہتر ہوئے تو مسائل شاید کچھ ہمارے بہتری کی طرف جائیں۔ نہیں ریاض، یہ کمیٹی بنا دی جاتی ہے، ہر سال بنتی تھی، پہلے بھی بنتی تھی، آپ ایک نئے ایکٹ بھی لے کر آ رہے ہیں، کیا پہلے کوئی ایسی ایشو، ایسا سیٹلمنٹ، کوئی ایسا ایک میکنزم تھا نہیں جس میں یہ لوگوں کی جو شکایت تھیں وہ دور نہیں ہو سکتی تھی؟ اور اگر بنتا تھا تو اس کو 2 سال لگ جاتے تھے، بعض جب حج ختم بھی ہو جاتے تھے دوسرا بھی حج بعد آ جاتا تھا، اس وقت تک وہ کمپلینٹ جو ہے حل نہیں ہوتی تھی۔ کیا ابھی بھی یہی ہوگا کہ کمپلینٹ کے حل کے لیے کوئی ٹائم فریم بھی ہے یا ویسے ہی چھوڑ دیا گیا؟ اب اس میں جس طرح میں نے کہا کہ لوپ ہولز اس میں کافی ہیں، اب اس میں یہ تو اس کا ٹائم فریم موجود ہے کہ کمپنی بین ہو جاتی ہے تو 30 دنوں کے اندر وہ دوبارہ طور پہ اپنی جو اس کے خلاف کمپلینٹس ہیں جو آیا ہے اس کی ریڈیسل کے لیے وہ جائے، اپیل کرے اور وہ سارا کچھ ہو۔ لیکن یہ بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا کہ یہ چیزیں اس طرح کی موجود نہیں ہیں کہ ایک کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ سال ڈیڑھ بعد جا کے جو ادائیگی ہے رقوم کی، وہ جو اضافی پیسے لیے گئے تھے وہ زائرین کو ملتے ہیں۔ تو اس قسم کی اس طرح کی اس میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ کہا کہ کیا ماضی کی طرح ہوگا، ماضی کی نسبت اب یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ ماضی میں ایک جنرل سی کمیٹی بن جاتی تھی جس کی کسی قسم کی ایکٹ میں دے دی گئی، ایک ایکٹ میں دے دیا گیا، قانون آ گیا باقاعدہ طور پہ۔ اب ایک پوری باڈی بن گئی ہے، ایک پورا فورم ہوگا، ریکارڈ کیپنگ کا ایک آفس بنایا جائے گا جس میں ریکارڈ ہوں گے، باقاعدہ آرکائیوز بنیں گی، تو کوئی بھی آ کے زائر جو ہے وہ آتا ہے اور وہ کمپلینٹ کرتا ہے، ایون جو سعودی عربیہ میں موجود ہوں گے وہاں سے بھی وہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں کہ ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، ہمیں یہ سروسز کہا گیا، ہم نے اس کی پیمنٹ کی ہیں، لیکن ہمیں اس کی ایشو ہے کمپلینٹ آن دی اسپاٹ حل ہونی چاہیے۔ اگر ایک بندہ کمپلینٹ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کمیٹی ریویو کرتی ہے تو لگتا یہ ہے کہ وہ حج ختم ہو جاتا ہے، ان کی شکایت ختم نہیں ہوتی اور وہ اسی شکایت کے اندر ہی اندر اپنا حج کرتے ہیں۔ ایک اور بڑا جو سکینڈل بھی بنے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے وہ ساری چیزوں کا، جو پرائیویٹ سیکٹر کو کوٹا تقسیم کیا جاتا ہے، کوٹا دیا جاتا ہے،
اس کو شفاف ٹرانسپیرنٹ بنانے کے حوالے سے اس ایکٹ میں کوئی چیز شامل کی گئی؟ وہ ایک واقعی بہت بڑا کنٹروورشل رہا. ہر سال یہ معاملہ ہوتا ہے. کئی جگہوں پہ شکایت یہ بھی آئی اور کچھ باقاعدہ طور پہ جو عینی شاہدین تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ باقاعدہ پیسے لے کے ہمارے کچھ دوست ہیں جو کمپنیز چلاتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ باقاعدہ ہم پیسے دے کے کرتے ہیں. اور جب میں نے ان سے کہا کہ آپ حج کے اور عمرے کے ایسے مبارک کام میں پیسوں کا معاملہ کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ سب لوگ یہ کرتے ہیں, اگر ہم نہ کریں تو شاید ہم کنگال بیٹھ جائیں. کاغذی کمپنیوں کو کوٹا الاٹ ہوتا ہے اور وہ بعد میں کسی کو بھیج دیتے ہیں. اس کے حوالے سے بھی کوئی چیز ہے؟ کم از کم یہ جو ریگولیشن ایکٹ اس کے اندر تو موجود نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے جب حج پالیسی آئے گی, یہ تو عمرہ اور حج کی ایکٹ کی ریگولیشن ہے کہ جو کمپلیننٹس ہیں یہ ان کے لیے خاص طور پہ یہ ایکٹ لایا گیا ہے. آپ جس پالیسی کی بات کر رہے ہیں وہ کابینہ اس کی منظوری دے گی اس سمیت. وہ ابھی شاید اس میں ایک مہینہ ایک ہے, اس میں کلیئر چیزیں ہوں گی کہ کیا روایتی وہ ہر سال کی طرح جس طرح ہوتا ہے یا کچھ ڈفرینٹ ہوگا. تو اب دیکھنا ہوگا کہ وہ جب پالیسی آئے گی تو وہ کتنی ڈفرینٹ ہوگی. کیبنٹ کا بھی ویٹ کرتے ہیں منگل کو, کیونکہ کیبنٹ کی میٹنگ ہے اور اس میں اگر یہ جاتا ہے تو کیبنٹ کی طرف سے بھی ڈائریکشن آئیں گی. ایک اور اس میں جو بڑی اہم چیز ہے, ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سرکاری حج پہ بھی لوگ جاتے ہیں اور منسٹری حج ہی بھیجتی ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے وہ جو کمیٹی تو بنا دی ہے جس میں سیکٹری پاورفل ہیں, باقی لوگ شامل ہیں, لیکن اگر سرکار کا جو نظام ہے, سرکار کے تحت 30% 40% لوگ تو سرکاری حج پر بھی جاتے ہیں اور وزارت ان کی کمپلینٹ کون کرے گا, جبکہ وہ خود ان چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں اور خود ہی ریگولیٹ کر رہے ہیں اور خود ہی اس پر عمل درآمد بھی کر رہے ہیں. تو ان کے خلاف شکایت ان کی شکایت بھی انہیں کے پاس جائے گی. کمپلیننٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ سرکاری ہے, چاہے وہ پرائیویٹ ہے, چاہے وہ کوئی کسی ادارے کا سیکرٹری تھا یا کسی بھی سرکاری عہدے پہ رہتا ہے, چاہے وہ اٹانومس باڈی میں ہے, چاہے وہ کوئی اور اٹیچ ڈپارٹمنٹ میں ہے, کسی بھی منسٹری کی طرف سے کوئی بھی آفیسر گیا ہے, اس کی کمپلینٹ کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے کوئی بھی ایک عام پرائیویٹ بندہ ایک گمنام کسی علاقے سے کمپلینٹ کرتا ہے. تو بظاہر تو ایک اچھا ایک اسپرٹ تو بہت اچھی لگ رہی ہے, امپرومنٹ اس میں ہو سکتی ہے, لیکن اب یہ کتنی اچھی اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور سیکرٹری جو ریلیجیس افیئرز ہیں اس کو کس طرح آگے لے کے جاتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں $1 ملین کوسچن ہوگا. شکریہ ناظرین, یہ ریاض الحق تھے اور نیا حج عمرہ ایکٹ کے بارے میں یہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد طاہر شیرانی ہمارے ساتھ ہوں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ, جو سرکاری شعبے میں نکمے اور نااہل افسران ہیں ان کو نکالنے کے حوالے سے اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے. ایک لسٹ بن چکی ہے اور اس لسٹ کو لے کر کون بیٹھا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہم اپنی تیسری سٹوری کی طرف چلتے ہیں جو طاہر شیرانی ہمیں دیں گے. حکومت نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ سرکاری سول سروس میں خاص کر جو افسران ہیں اس میں ایک پالیسی تھی جس کے تحت دیکھا جائے گا کہ جو نااہل افسران ہیں جن کے بارے میں ایک کلیئر کٹ ہے, نکمے ہیں, ان کو نکالا جائے گا. ایک پروسیس کے تحت کیبنٹ نے یہ اپروو کیا تھا, لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی کارروائی نہیں ہو سکی. ایک لسٹ ضرور بن گئی ہے, لیکن وزیر اعظم آفس گزشتہ کئی ماہ سے وہ لسٹ اپنے پاس رکھے بیٹھا ہے. اور کابینہ کے گزشتہ اجلاس میں جب یہ معاملہ آیا اور پوچھا گیا تو بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی. اسی پر ہم بات کریں گے طاہر شیرانی سے. طاہر, صورتحال ہے کیا اور یہ پالیسی کیا تھی اور اس کے تحت کتنے لوگ اس پالیسی کے انڈر آئے اور ان پر اب تک کارروائی کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیں, اپریل 2020 میں حکومت نے اصلاحاتی ایجنڈے کے تحت ڈائریکٹ ریٹائرمنٹ فرام سول سروس رولز متعارف کرائے, جس کے تحت کم از کم جو 20 سال سروس کرنے والے ملازمین ہیں ان کو کیسز پر غور کیا جائے گا کہ آیا وہ اس اہل ہیں کہ ان کو کنٹینیو رکھا جائے یا ان کو قبل از وقت ریٹائر کر دیا جائے. تو اس کے ساتھ یہ بھی ایک شرط تھی کہ جو نیب زدہ ہیں جس پر کرپشن ثابت ہو چکی ہے یا پلی بارگین کی ہوئی ہے, یا اس کے ساتھ جو مختلف ان کے جو پرفارمنس ایویلیشن رپورٹس ہیں وہ 3 یا اس سے زیادہ ایڈورس ریمارکس آئے ہوں اس پر یا ایوریج ہوں, تو ان کے کیسز کنسیڈر کیے جائیں گے. وہ ڈیڈ ووٹ تصور ہوں گے یا جو نااہل ہیں, نکمے ہیں, نکٹو ہیں, ان کو ہم قبل از وقت بھیج دیا جائے گھر. تو اس حوالے سے پھر جب رولز بن گئے, پھر اس رولز کے تحت یہ تھا کہ جو گریڈ 20 سے 22 اوپر ہوگا وہ ایک ڈائریکٹری ایک بورڈ بنے گا جس کی جو سربراہی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کریں گے. باقی گریڈ 1 سے 16 کی ایک ریٹائرمنٹ کمیٹی ہوگی, پھر 17 سے 19 وہ بھی ریٹائرمنٹ کمیٹی ہوں گے. وہ ریکمینڈ کریں گے کہ ان کے کیسز کا جائزہ لیا جائے گا, پھر پرائم منسٹر کو وہ کیسز بھیجے جائیں گے, پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا. تو ہوا یہ کہ پچھلے سال ڈائریکٹر ریٹائرمنٹ بورڈ کا اجلاس بھی ہوا اپریل 2021 میں. مختلف جو وزارتیں اور ڈویژنز لیول پر کمیٹیوں کے اجلاس بھی ہوتے رہے ریٹائرمنٹ کمیٹیز کے. ہوا یہ کہ جو 17 سے 21 گریڈ کے
83 افسران کو ریکمینڈ کیا گیا کہ یہ نکمے ہیں، نااہل ہے، حکومت پر بوجھ ہیں، ان کو گھر بھیج دیا جائے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب لاسٹ کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ ایک اور ایشو ڈسکس ہو رہا تھا، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک ادارہ ہے، اس کی ریٹینشن کے حوالے سے۔ تو اسی دوران جو اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر کے اسٹیبلشمنٹ پہ شہزاد ارباب، تو انہوں نے یہ بتایا کہ 83 افسران کو ریکمینڈ کیا گیا ہے ریٹائرمنٹ کے لیے، اور 10 وزارتی یا ڈویژن ایسی ہیں۔ کتنے ماہ سے یہ ریکمینڈ ہوئے ہیں؟ کئی ماہ سے، وہاں پہ ڈسکس تو نہیں ہوئی لیکن کئی ماہ سے پہلے انہوں نے ریکمینڈ کیے ہوئے تھے۔ 2021 میں وہ بورڈ کا اجلاس ہوا تھا اپریل 2021 میں۔ اس کے علاوہ جو ریٹائرمنٹ کمیٹیاں ہیں انہوں نے بھی اپنے کیسز بھیجے ہوئے۔ تو وہاں پہ یہ ہوا کہ 10 وزارتیں اور ڈویژن ایسی ہیں جنہوں نے کوئی کنڈکٹ ہی نہیں کیا کوئی ریٹائرمنٹ کمیٹی کا اجلاس، اور نہ انہوں نے افسران کا یا ملازمین کا جائزہ لیا کیا یا ان کو نااہل ہیں، نکمے ہیں، ان کو بھیجا جائے نہ بھیجا جائے۔ تو اس پر وزیر اعظم کافی برہم ہوئے، اور کیونکہ ان کے نوٹس میں بات نہیں تھی کہ 83 کیسز ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ کیسز پی ایم آفس میں آئے ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے پی ایم آفس اور آتے ہیں، پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پی ایم آفس کے پاس آتے ہیں، پی ایم آفس پھر اس کے بعد ظاہر ہے پرائم منسٹر کی منظوری سے شوکاز نوٹس جاری ہوتا ہے، ان کو ہیئرنگ آفیسر اپوائنٹ ہوتا ہے تاکہ ان کو ذاتی سنوائی کا موقع بھی دیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا بالکل، ایک کیس کا بھی ابھی تک جو 2 سال ہو گئے ہیں ریٹائرمنٹ رولز کو بنے ہوئے، ایک آفیسر کو بھی ابھی تک نہیں نکالا گیا، نہ ایک ملازم کو نکالا گیا۔ سارے کے سارے ابھی تک وہی جو نااہل ہیں، جو 83 وہ بھی حکومت میں ابھی تک کام کر رہے ہیں، تنخواہ بھی لے رہے ہیں، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو لاعلم رکھا جا رہا ہے بیوروکریسی کی جانب سے، کیونکہ جب وزیر اعظم نے یہ کہا کہ کیا معاملہ ہے اس پر، تو پھر سیکرٹری ٹو پی ایم اعظم خان نے وہاں پہ یہ کہا کہ ہم شوکاز نوٹس اور ہیئرنگ آفیسر کا جو معاملہ ہے وہ ہم نے انیشیٹ کر دیا ہے، تو اس کے بعد جب معاملہ آگے بڑھے گا تو پھر مزید اس پر کارروائی ہوگی۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ پھر جو باقی جو 10 وزارتیں اور ڈویژنز ہیں اس میں کون سی وزارتیں اور ڈویژنز ہیں جنہوں نے ابھی تک کوئی میٹنگ ہی نہیں کی اور نہ کوئی آفیسر یا ملازم ریکمینڈ کیا ہے۔ تو پھر شہزاد ارباب نے وہاں پہ بتایا کہ مختلف جو پرائیویٹائزیشن ڈویژن ہے، انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ہے، پیٹرولیم ڈویژن ہے، ایویشن ہے، اسی طرح کچھ مختلف 10 وزارتیں اور ڈویژن ہیں۔ بڑی شرانی صاحب بڑی انٹرسٹنگ باتیں بتا رہے ہیں کہ کئی ماہ سے یہ لسٹ اور پوری فائل وزیر اعظم آفس میں ہے، اور وزیر اعظم کو اس بارے میں اچانک ہی پتہ چلتا ہے، معلوم ہی نہیں ہے، اور اعظم خان ان کو پھر بتاتے ہیں کہ اس پر کارروائی ہوئی ہے، لیکن کارروائی کوئی نہیں ہو سکی۔ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ تو آگے پھر پرائم منسٹر نے کیا، جو منٹس میں بتایا گیا ہے کہ پرائم منسٹر نے پھر کیا خواہش کا اظہار کیا آپ کے؟ دیکھیں، پرائم منسٹر کو ایک تو بالکل پرائم منسٹر لاعلم تھے، اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیچے بیوروکریسی لیول پہ کیا کام ہو رہا ہے، وہ کس طرح لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، یا افسران اور ملازمین کو انہوں نے اپروچ کیا ہے یا کیا کیا ہے کہ انہوں نے ابھی تک پرائم منسٹر کو فائل دکھائی نہیں ہے تاکہ پرائم منسٹر اس پر ایکشن لے مزید۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ ابھی تک ریٹائرمنٹ اگر ان کی نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی، ایگزیکٹ سٹیٹس مجھے بتایا جائے، اور شہزاد ارباب کی ڈیوٹی لگائی ہے بجائے یہ کہ ان 10 وزارتوں اور ڈویژنس کے سیکرٹریز کو طلب کیا جاتا یا سیکرٹری اعظم خان سے پوچھا جاتا کہ ابھی تک آپ نے مجھے اسٹیٹس سے کیوں آگاہ نہیں کیا اگر ہمارے پاس کیسز موجود ہیں۔ تو انہوں نے شہزاد ارباب سے یہ کہا کہ آپ وہ جو وزارتیں جو ہیں 10 ان کی سیکرٹری سے میری ملاقات ارینج کروائیں۔ ان کو ایک قسم کی درخواست کی صورت میں اس کو کہا پرائم منسٹر نے اس نے باقاعدہ منٹس میں ورڈ شامل ہے کہ ارینج، انہوں نے کہا کہ میٹنگ ارینج کروائیں میری ان سے۔ کوئی انہوں نے ڈائریکشن اس کے علاوہ ایشو نہیں کی کہ ابھی تک ان سیکرٹریز کو طلب کیے جائے۔ فوراً کیبنٹ اجلاس کے بعد یا اعظم خان کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی کا وہ فیصلہ یا اعلان نہیں کیا کہ بھئی آپ نے کیوں مجھے نہیں بتایا ابھی تک، اگر یہ نکمے افسران ہیں یا کرپٹ ہیں تو آپ نے کیوں نہیں بتایا۔ وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، صرف یہ ڈائریکشن دی گئی کہ ان کی میٹنگ کروائیں۔ جب میٹنگ ارینج ہوگی پھر اس کے بعد آگے پروسیس کتنا طویل چلے گا، یہ بظاہر لگتا ہے کہ حکومت اور وزیر اعظم جو ہیں اپنی بیوروکریسی کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے طاہر شرانی، بہت شکریہ، بڑی زبردست سٹوری تھی۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ایک اور سٹوری کی طرف جائیں گے، وہ بھی طاہر شرانی کی ہے کہ سی ڈی اے کو جو وفاق کا ترقیاتی ادارہ ہے اس کو وفاقی حکومت نے اختیار دے دیا اپنے ڈیفالٹرز کے خلاف کارروائی کا، اور ڈیفالٹر ہیں کون، یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، ایک وقفے کے بعد دیکھتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ شرانی صاحب ایک دوسری سٹوری بھی آپ کے پاس ہے کہ وفاقی حکومت نے، فیڈرل کیبنٹ نے سی ڈی اے جو وفاق کا ترقیاتی ادارہ ہے جو فائنینشیل اکثر مسائل میں بھی رہتا ہے، اب صورتحال ڈیفرنٹ ہے، ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ ان کے جو ڈیفالٹر ہیں بلینز آف روپیز کے، ان کے خلاف کارروائی کا اختیار دیا۔ اور زیادہ تر ایک تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ ڈیفالٹر ہے کون اور کتنے عرصے سے ہیں، اور کیبنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ڈیسیجن کیا ہے؟
منسٹری آف انٹیریئر کی جانب سے سمری پیش کی گئی فیڈرل کیبنٹ میں، جس میں جو رواں مالی سال کا سی ڈی اے کا بجٹ تھا اس کی منظوری تھی، اور گزشتہ 2 سالوں کی ان کی ریوائز اسٹیمیٹس وہ پیش ہوئے۔ اس کے ساتھ سمری میں یہ بھی اپروول مانگی گئی فیڈرل کیبنٹ سے کہ مختلف ادارے ہیں سی ڈی اے کے جو ڈیفالٹر ہیں، اس میں آئیسکو ہے، راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ ہے، اس کے ساتھ جو مختلف پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، کلبز ہیں، ریڈیو پاکستان، پی ٹی وی، اور ایم سی آئی میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد۔ یہ واٹر چارجز، اوپن سپیس چارجز، پراپرٹی ٹیکس اور اس کے ساتھ لون، اس مد میں یہ ڈیفالٹر ہیں 58 ارب 12 کروڑ 60 لاکھ روپے کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سی ڈی اے نے یہ موقع اپنایا کہ کیونکہ ہمیں ریکوریز میں ڈیفیکلٹیز کا سامنا ہے، ہمیں یہ اجازت دی جائے کہ ہم ان کے خلاف لیگل ایکشن شروع کریں، قانونی کارروائی ہم شروع کریں، اور جو الاٹمنٹ ہے اس کی منسوخی اور اس کے ساتھ سیل کرنے کی ہمیں اجازت دی جائے۔ تو فیڈرل کیبنٹ میں انہوں نے یہ اجازت دے دی کہ آپ قانونی کارروائی شروع کریں ان ڈیفالٹرز کے خلاف۔ تو اب سی ڈی اے کے ساتھ اس کے ساتھ یہ بھی پروپوزل تھی کہ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے مجموعی طور پر گزشتہ 5 سال میں 41 ارب روپے کا قرضہ دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت سے سی ڈی اے نے ایم سی آئی کو، تو اس میں سے تقریباً 10 ارب روپے انہوں نے واپس کر دیے ہیں، اور باقی جو 31 ارب روپے ہے اس میں سے ہم نے ان سے ریکور کرنے ہیں، یہ بھی ہمیں بھی اجازت دی جائے۔ اور اس کے ساتھ 1 ارب 90 کروڑ روپے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے جو فنڈز ہیں ان کے پاس اکاؤنٹ ہے، ان میں دستیاب ہیں یہ فنڈز، وہ بھی ہمیں ٹرانسفر کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو سی ڈی اے نے کی طرف سے جو مدد مانگی گئی تھی فیڈرل کیبنٹ سے، فیڈرل کیبنٹ نے منظوری دے دی دونوں پیراز کی۔ اس کے ساتھ وہاں پہ پھر ڈسکشن شروع ہوئی سی ڈی اے کی پرفارمنس پہ۔ مجھے شرانی صاحب سوری، یہ جو باقی ادارے ہیں، آئیسکو ہے، ریڈیو پاکستان ہے، پی ٹی وی ہے، ان کے پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ کتنے کے ڈیفالٹر ہیں، اور یہ ڈیفالٹر ہیں کس چیز کے؟ یہ ڈیفالٹر مجموعی طور پر سب سے زیادہ جو ہے وہ تو ایم سی آئی ہے نا 31 ارب روپے کی، باقی جو 25 ارب روپے ہے یہ ان کی ہیں۔ وہ اوپن سپیس چارجز ہیں، یعنی جس طرح ہوٹل اور جو دکانیں ہیں ان کے سامنے جو اوپن سپیس ہوتی ہے، کوئی کرسیاں رکھ لی وہاں سے وہ یوز کیا جاتے ہیں، اس کے پیسے ملتے ہیں۔ باقی جو واٹر چارجز ہے پانی کے، اس کے اگینسٹ، اور پراپرٹی ٹیکس ہے اس کے اگینسٹ ان کا، اور باقی قرضہ انہوں نے دیا اس کے اگینسٹ انہوں نے یہ ریکوریز کرنی ہے۔ سرکاری ادارے اس قسم کی جو سروسز ہے اس کے ادائیگیاں نہیں کرتے تو عوام سے کس لیے توقع کی جاتی ہے کہ عوام یہ ادائیگیاں کریں؟ تو عوام اگر ادا نہ کریں تو 1 ماہ بھی آپ کو پتہ ہے بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا جاتا ہے، گیس کا کنیکشن کاٹ دیا جاتا ہے، پانی کا کنیکشن کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ادارے ہیں جو کئی سال سے ہیں ڈیفالٹر ہیں، اور اس کے باوجود اور سی ڈی اے کو جانا پڑ رہا ہے وفاقی کابینہ کے پاس ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے۔ اس قسم کا ہمارا نظام ہے، اور اس قسم کے ادارے ہیں جو با اختیار ہیں، جنہیں خود کارروائی کرنی چاہیے۔ عوام جو ایک عام آدمی ہے جس کا اگر 1 مہینے کا ڈیلے ہوتا ہے، کوئی گیس کا یا بجلی کا کنیکشن یا پانی کا کوئی بل پے نہیں کر سکتے تو ان کو فوری طور پر کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو ان اداروں کے ساتھ بھی، سرکاری اداروں کے ساتھ بھی اسی قسم کی کارروائی کرنی چاہیے تاکہ ہمارے ادارے مالی بحران کا شکار نہ اور نکلے۔ مزید اس میں کیا ڈیولپمنٹ اس پہ وہاں پہ پھر جو کیبنٹ میں یہ سی ڈی اے کا ایشو ڈسکس ہو رہا تھا تو اسی دوران وفاقی وزیر شفقت محمود نے سی ڈی اے کی کارکردگی پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا جو سی ڈی اے کی زیادہ تر جو انکم ہے وہ تو کمرشل آکشن سے آتی ہے، بالکل اس کے علاوہ جو پانی چارجز ہیں یا جو آپ کا پراپرٹی ٹیکس ہے اس سے تو صرف 1 ارب 81 کروڑ روپے آپ نے اکٹھا کیا ہے، تو یہ تو سسٹینیبل نہیں ہے، اس طرح تو سی ڈی اے نہیں چل سکتا۔ تو پھر چیئرمین سی ڈی اے نے وہاں پہ یہ وضاحت کی کہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس سال کرنٹ فسکل ایئر کا وہ 2 ارب ہے، تو اس کے اگینسٹ ہم نے 6 مہینے میں 1 ارب 81 کروڑ روپے حاصل کیے، ہم 3 ارب روپے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو ٹارگٹ سے 1 ارب زیادہ ہوگا۔ بجٹ کتنا ہے جی؟ 156 ارب روپے اسٹیمیٹ ہے اس سال کا جو جاری مالی سال ہے، جس میں سے 58 ارب روپے اور ڈیفالٹرز کی بھی شامل ہیں، اس میں انہوں نے اسٹیمیٹ میں شامل کیا ہوا ہے کہ ہم ریکور کر لیں گے۔ 3 ارب روپے کا ریونیو ہے، 158 ارب روپے کا بجٹ، 156 ارب روپے کا بجٹ کا، تو باقی کہاں سے ان کے پاس؟ باقی مختلف جو گورنمنٹ کی گرانٹس ہیں، پی ایس ڈی پی ہے، اس مد میں ان کے پاس آتا ہے تو انہوں نے ان کو شامل کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ 14 ارب روپے گورنمنٹ گرانٹ ہے، 10 ارب پی ایس ڈی پی ہے، مینٹیننس گرانٹ 2 ارب 68 کروڑ ہے، میٹرو بس سبسڈی ہے 1 ارب، تو اس کے ساتھ سی ڈی اے کے جو اپنے سورسز ہیں وہ 83 بلین اس نے کہا ہے، سیلف فائنینسنگ ہے 52 بلین کی، ریونیو ہے، آکشن وغیرہ ہی ہوں گے، وہ کمرشل آکشن ہے۔ تو وہ اس پر تو پرائم منسٹر جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو اسی دوران پرائم منسٹر نے وفاقی وزیر شفقت محمود کے پوائنٹ آف ویو سے اتفاق نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں سی ڈی اے کی جو فائنینشیل پرفارمنس ہے وہ تو بہت اچھی ہے۔ تو اس کے بعد پھر کابینہ نے ان دونوں جو پروپوزلز تھے ان کی منظوری دے دیا۔ ٹھیک ہے طاہر شرانی، ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ ناظرین، آئندہ ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔